तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स फी महीना चैलेंज का इंतहाई खुशदिली से हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल ये शमूलियत ही हमारे इस तालीमी सफ़र की असल कामयाबी है। अगर अभी तक YouTube चैनल स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर किसी ताख़ीर के इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज की इस गहरी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, आगाज करते हैं और आज को मौजू एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठाता है। हाँ, वो सवाल ये है कि क्या हो अगर आज की जदीद दुनिया के सबसे बेहतरीन समाजी इंसाफ, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक के कावानीन आज से 1400 साल पहले ही एक किताब में मुकम्मल तौर पर लिख दिए गए हों। ये वाकई एक ज़बरदस्त सोच है। आज हम किताब कुरान मजीद सूरत निसा की आयात 1 ता 23 का एक तफसीली और तज्जियाती जायज़ा ले रहे हैं, जिसके मुसन्निफ अल्लाह ताला कलाम इलाही हैं। और इस पूरे समाजी ढांचे को समझने के लिए इसका तारीखी पस मंज़र जानना बहुत लाजमी है। ये अहकामात एक ख़ास वक्त पर सामने आए। जी, ग़ज़वा उहद के फ़ौरन बाद का दौर था। जंग की वजह से मुआशरे में एक बहुत बड़ा माशी और समाजी बहरान आ चुका था और हर तरफ शुहदा की वजह से बेवाओं और यतीम बच्चों की कसरत थी। तो ये जो कलाम इलाही में दी गई हिदायत हैं, ये महज वक्ती तजवीज़ नहीं थीं। ये एक मुस्तहकम और मुनसिफाना माशरे के क़याम के लिए दिए गए ठोस कानून थे। चलें इसको तफसील से समझते हैं। इस कानूनी फ्रेमवर्क का आगाज़ जिस तसव्वुर से होता है, वो इंसानी तारीख पर बहुत गहरा असर डालता है। सबसे पहले तो इंसानियत की मुश्तरका इब्तिदा का उसूल दिया गया है। मतलब ये वाज़े किया गया है कि दुनिया के तमाम इंसानों की तख्लीक एक ही जान यानी हज़रत आदम और उनके जोड़े से हुई है। जी हाँ, और देखें जब पूरे इंसानी माशरे को एक ही नुक्ता आगाज़ से जोड़ दिया जाए तो फिर ये जो रंग, नस्ल या कबीले की तफरीक है, ये खुद ब खुद बेमानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी आफाकी बराबरी की बुनियाद पर खूनी रिश्तों को, जिसे हम सिला रहमी कहते हैं, जोड़े रखने पर गैर मामूली जोर दिया गया है। यानी उसे सिर्फ एक समाजी आदत नहीं समझा गया, बल्कि एक बाकायदा इलाही कानून के तौर पर पेश किया गया है, जिसकी बुनियाद तक़वा यानी खुदा खौफी पर रखी गई है। रिश्तों को तोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी अमली ताकत को अगर हम आज के जदीद दौर में देखें तो कितना मुतल्लिका लगता है। फ़र्ज़ करें एक शख्स की अपने दूर दराज के नाराज़ रिश्तेदारों से किसी ख़ानदानी झगड़े की वजह से बरसों से बोलचाल बंद है। जो कि बदकिस्मती से आजकल बहुत आम है। अना के बड़े मसले होते हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर बरसों नहीं बोलते। हाँ, तो अब वो शख्स इस कानून को समझता है, अपनी अना को एक तरफ रखता है और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बावजूद पहल करके ताल्लुकात बहाल कर लेता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि सिर्फ 2 खानदान ही नहीं मिलते, बल्कि उस शख्स की अपनी नफ्सियात में एक गैर मामूली सुकून आ जाता है। वो जो एक ज़हनी तनाव होता है ना, जो बरसों से उसके ज़हन पर सवार था, वो एकदम उतर जाता है। बिल्कुल, और किसी भी सेहतमंद मुआशरे की असल ताकत इसी ख़ानदानी मजबूती में होती है। ख़ानदानी मजबूती के इस तसव्वुर के बाद ये कलाम इलाही मुआशरे के सबसे गैर महफूज तबके की तरफ आता है, यानी यतीमों के हुकूक। और सच पूछें तो यहाँ जो मालियाती कवानीन दिए गए हैं, वो आज के जदीद कॉरपोरेट दौर में भी हैरान कुन हद तक बेहतरीन मालूम होते हैं। इस मतन में सरपरस्तों को इंतहाई सख्ती से मना किया गया है कि वो यतीमों के अच्छे और मुनाफा बख्श माल को अपने रद्दी माल से ना बदल लें। और यहाँ एक बहुत गहरा तसव्वुर है जिसे सुफहा कहा गया है। अच्छा, सुफहा यानी ऐसे बच्चे जो अभी नासमझ हैं और अपने माली फैसले खुद नहीं कर सकते। दुरुस्त। कानून ये कहता है कि अगर बच्चे अभी नासमझ हैं तो माल बराह रास्त उनके हाथ में ना दें, ताकि वो उसे ज़ाया ना कर दें। इसके बजाय सरपरस्त पर लाजिम है कि वो माल को महफूज रखे और इससे उनकी बेहतरीन परवरिश करे। और फिर जब वो बच्चे शादी की उम्र तक पहुँचें तो क्या तरीक़ाकार है? तब उनका एक बाकायदा इम्तिहान लिया जाए, जिसे रुश्त का नाम दिया गया है, यानी उनकी माली समझदारी और पुख्तगी को जांचा जाए। और यहाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत सख्त लगी, वो एक वार्निंग है। यतीम का माल नाहक खाने को इख्तियाराती तौर पर सीधा पेट में आग भरने के मुतरादिफ करार दिया गया है। ये सख्त इस्तिआरा साबित करता है कि इस समाजी निज़ाम में कमज़ोरों के इस्तेहसाल को ज़ीरो टॉलरेंस का दर्जा दिया गया है। इस पूरे अमल को एक जदीद मंजरनामे में देखते हैं। एक चचा है जिसके भाई का अचानक इंतकाल हो जाता है और वो बच्चों के ट्रस्ट फंड का सरपरस्त बन जाता है।
اب اس قانون کی روشنی میں وہ اس پیسے کو اپنے ذاتی کاروبار یا اپنی ضروریات کے لیے بالکل استعمال نہیں کر سکتا۔ بالکل، وہ اسے ایک مقدس امانت سمجھ کر بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، ان کے اخراجات کا مکمل حساب رکھتا ہے، اور جب وہ بچے 18 یا 20 سال کے باشعور نوجوان بن جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک چھوٹا سا مالی امتحان لیتا ہے، مثلاً انہیں ایک بجٹ دے کر دیکھتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کرتے ہیں، اور جب ثابت ہو جاتا ہے کہ ان میں رشد آ گیا ہے تو سارا اثاثہ مکمل ایمانداری سے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ہے یتیموں کی اصل حفاظت۔ یتیموں کے حقوق کے بعد ہم ایک ایسے موضوع پر آتے ہیں جسے اکثر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے شادی اور کثرت ازدواج کا قانون۔ مجھے خود بھی حیرت ہوتی تھی کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس 4 شادیوں والی مشہور آیت کو ایک کھلی اجازت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ دراصل ایک انتہائی سخت پابندی تھی۔ مطلب یہ کھلی اجازت نہیں تھی؟ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ احکامات جنگ کے فوراً بعد نازل ہوئے تھے۔ یتیم بچیاں بے یارو مددگار تھیں اور بہت سے سرپرست ان کا مال ہڑپنے کے لیے ان سے زبردستی شادیاں رچا رہے تھے۔ اچھا، تو یہ قانون دراصل ان یتیم لڑکیوں کو ظالم سرپرستوں سے بچانے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا؟ جی بالکل، زمانہ جاہلیت میں تو مردوں کے لیے شادیوں کی سرے سے کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اس کتاب نے پہلی بار ایک حد مقرر کی اور ساتھ ہی مکمل انصاف کی کڑی شرط عائد کر دی۔ اور متن میں سختی سے واضح کر دیا گیا کہ اگر مکمل انصاف نہ کیا جا سکے تو پھر صرف ایک شادی کا حکم ہے۔ یہ ایک بہت وسیع اور مختلف زاویہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کے معاشی تحفظ کے لیے جو حق مہر کا قانون ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ مہر کو عورت کا خالص مالی حق قرار دیا گیا ہے، جسے خوش دلی سے دیا جانا ضروری ہے، اور طلاق کی صورت میں اگر شوہر نے بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی مہر کے طور پر دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا صریح حرام ہے۔ اگر ہم آج کی عملی زندگی کا مشاہدہ کریں تو اکثر معاشروں میں حق مہر کو محض ایک رسم سمجھ کر کاغذوں تک محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو اس قانون کی معاشی حکمت کو سمجھتا ہے اور شادی کے فوراً بعد بیوی کو مہر بخوشی اور نقد ادا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ عورت اس رقم سے اپنا ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس یا کوئی ہنرمندانہ کام شروع کر لیتی ہے۔ اس کا شوہر اس سے اس کی کمائی کا کوئی حصہ نہیں مانگتا۔ ہاں، وہ مہر دراصل اس عورت کے لیے ایک ایسا ذاتی اور خالص مالی تحفظ بن جاتا ہے جس سے وہ معاشی طور پر خود مختار ہو جاتی ہے اور اس پر کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ معاشی آزادی کا یہ خاکہ وراثت کے قوانین میں مزید گہرائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اگر زمانہ جاہلیت کا موازنہ کیا جائے تو اس وقت وراثت کا تصور صرف طاقت سے جڑا تھا، یعنی عورتوں اور بچوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اور اس کلام الہی نے اس فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وراثت کو مکمل طور پر ایک تفصیلی اور ریاضیاتی انداز میں تقسیم کر دیا گیا اور ان مقررہ حصوں کو حدود اللہ کہا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار عورتوں کو وراثت میں قانونی، لازمی اور مساوی درجہ رکھنے والا حصہ دار بنایا گیا۔ یہاں ایک سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر کیوں ہے؟ اس کا نظریاتی توازن سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم پورے سماجی نظام کو دیکھیں تو ایک مرد پر خاندان کی 100% مالی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، یعنی اسے کمانا بھی ہے اور روٹی، کپڑا، مکان سب کے اخراجات لازمی پورے کرنے ہیں۔ بالکل، جبکہ اس کے برعکس عورت کو جو بھی وراثت میں ملتا ہے وہ خالصتاً اس کا اپنا مال ہے، اس پر خاندان کا خرچ اٹھانے کی 1% بھی قانونی پابندی نہیں۔ یہ ایک مکمل اور بہترین متوازن معاشی ایکو سسٹم ہے۔ اور جائیداد کی تقسیم سے پہلے مرنے والے کے قرض کی ادائیگی اور اس کی وصیت کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، جو کہ 1 تہائی تک ہو سکتی ہے۔ یہ پورا ریاضیاتی ایکو سسٹم کتنا منظم ہے۔ فرض کریں ایک خاندان میں والدین کے انتقال کے بعد جائیداد پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے جو عدالتوں میں سالوں چل سکتا ہے، لیکن اگر وہ خاندان ان طے شدہ حدود اللہ پر عمل کرے تو کیا ہوتا ہے؟ چونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصے کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ ایک بالاتر ہستی کے ہیں، تو بحث اور لالچ کی گنجائش خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ کاغذ قلم لے کر بیٹھتے ہیں، حصے نکالتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
اور وہ خاندان بغیر کسی جھگڑے اور عدالتوں کے طویل چکروں کے جائیداد کو انتہائی سکون سے تقسیم کر لیتا ہے۔ خاندانی سکون اور تعلقات بالکل برقرار رہتے ہیں۔ معاشرتی انصاف اور تحفظ کی یہ حدیں صرف مالیات تک نہیں رکتی، بلکہ عورتوں کے وقار کی حفاظت کے لیے سماجی رشتوں کی مزید گہرائی میں جاتی ہیں۔ اسی کتاب میں ایک انتہائی ظالمانہ رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا گیا۔ وہ رسم یہ تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد رشتہ دار بیوہ کو بھی مال و اسباب کے ساتھ زبردستی وراثت میں لے لیتے تھے۔ اسے صریحاً حرام اور ظلم قرار دیا گیا۔ عورت کے وقار کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ معروف یعنی حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کا کتنا خوبصورت حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں کمال کا نفسیاتی اصول یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند بھی ہو تب بھی اسے درگزر کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی چھپی ہو۔ یہ باہمی برداشت اور درگزر کا کتنا بڑا سبق ہے۔ اور پھر اس خاندانی نظام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے محرم رشتوں کا ایک تفصیلی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ جی، ان عورتوں کی فہرست جن سے ایک مرد کے لیے شادی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں خون کے رشتے اور سسرالی رشتے تو شامل ہیں ہی، لیکن ان سب میں سب سے انوکھی بات رضاعت کا تصور ہے، یعنی دودھ پلانے والی ماؤں اور رضائی بہنوں کا وہ اعلیٰ احترام جو بالکل سگے رشتوں کی طرح ہی محرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ضابطہ معاشرے میں ایک بے حد پاکیزہ اور محفوظ خاندانی ڈھانچہ قائم کرتا ہے، جہاں حدود غیر مبہم اور بالکل واضح ہیں۔ ایک گھر کے اندر کے منظرنامے کا تصور کریں، ایک ایسا خاندانی نظام جہاں محرم رشتوں کی یہ واضح حد بندی موجود ہے۔ اس قانون کی وجہ سے گھر کے اندر ایک انتہائی محفوظ، پرسکون اور پاکیزہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، کسی قسم کی کوئی ذہنی الجھن نہیں ہوتی اور ہر رشتے کا ایک خاص احترام ہوتا ہے۔ زہریلے موازنے اور شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر فرد کو اور خاص طور پر خواتین کو عزت اور تحفظ کا ایک بہت گہرا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ رشتے دراصل محبت اور شفقت کی ایسی مضبوط دیواریں بن جاتے ہیں جو پورے خاندان کو بیرونی معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ زوروں کے تحفظ کا ایک ایسا بے مثال چارٹر دیا جس کی تلاش میں جدید دنیا آج بھی سرگرداں ہے۔ میں دلی طور پر اس تجزیے سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ واقعی حقوق اور فرائض کا ایک شاندار توازن پیش کرتا ہے۔ اور گفتگو کو سمیٹنے اور ختم کرنے سے پہلے ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان تمام سخت قانونی ضابطوں اور معاشرتی حدود کے ساتھ ساتھ اسی متن میں توبہ کے اصول بھی تفصیل سے موجود ہیں۔ تو یہاں خاص غور کرنے کی کیا بات ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ متن واضح کرتا ہے کہ سچی توبہ اور بالکل موت کے وقت کی جانے والی مجبوری کی توبہ کے درمیان کتنا باریک فرق ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں روزمرہ اعمال پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قوانین تو موجود ہیں، لیکن سچی توبہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ اصلاح شعوری طور پر ہونی چاہیے۔ یہ واقعی ایک زبردست اور فکر انگیز خیال ہے۔ تو دیکھنے والوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی اس نشست سے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور ایک نیا زاویہ نظر ملا ہوگا۔ بالکل، اور انتہائی ہموار انداز میں چلتے ہوئے ہم ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ جی، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی ہی شاندار اور معلوماتی نشریات بروقت پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔